अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल मुआहदे के लिए दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर दोहा में मौजूद हैं और आज उनकी कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात हो गई है। इससे पहले दोनों अमरीकी नुमाइंदों की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात हुई थी, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी की क़यादत में ईरानी वफ़द इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा और आज काज़िम गरीब आबादी की भी कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात हो गई है, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक सोर्सेज का कहना है कि दोहा में इस वक्त तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम अमरीका और ईरान के सीनियर मुज़ाकरातकार आमने सामने मुलाकात नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल में अमरीका और ईरान दोनों से मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, मगर दोनों ममालिक के अंदर आपसी इख्तलाफात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। जहां अमरीका में ईरान के साथ हालिया मुआहदे को शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है और सदर ट्रंप पर तनकीद की जा रही है, उनके अहम इत्तेहादी नाराज़ हैं, तो वहीं ईरान के अंदर भी अमरीका के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे पर ईरान की सिविलियन सियासी क़यादत और ताकतवर अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ हद तक अब ये इख्तलाफात अवामी सतह पर भी नज़र आ रहे हैं। और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का ईरान के सरकारी टीवी को दिया गया इंटरव्यू भी दरमियान में काट दिया गया, जिस पर उनकी टीम का सख्त रद्द-ए-अमल भी रिपोर्ट हुआ है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप अब भी मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि सदर ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और सब कुछ अच्छी तरह से जारी है। As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. President Trump, you've been meeting with Secretary Hegseth and General Kane about potentially returning to an all-out war with Iran. Does this mean you've been unhappy with Iran's adherence to the MOU? Well, I think they've come a long way. We hit them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to... It's the denuclearization of Iran. It's very simple. And Iran cannot have a nuclear weapon. जबकि आज इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने एक बार फिर ईरान को हमलों की धमकी दी है, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का ईरान से मुताल्लिक़ बयान शेयर करते हुए लिखा है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं और सबके सामने मौजूद हैं। अमेरिका के सदर ने अमेरिका को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो तल अबीब में अपने इत्तेहादियों को काबू में रखे। अगर इसराइली अपने मास्टर अमेरिका को नज़रअंदाज करते हैं तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। हमारे अवाम और क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी तौर पर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमेरिका के साथ हालिया मुआहदे को न सिर्फ बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, बल्कि इस हवाले से इख्तलाफात को कम करने के लिए मुसलसल अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। और आज भी मसूद पेज़ेश्कियान ने कौमी यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे इरना न्यूज़ के मुताबिक आज काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अहम उमूर पर बात की, जिनमें क़ुम के हालिया दौरे के दौरान वहाँ मुमताज़ उलमाए दीन से होने वाली मुलाकातें और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में उलमा की मस्बत राय भी शामिल थी। इस मौके पर सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा है कि ये इत्तेहाद और हम आहंगी रहबर इनकलाब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और उनके ख़ानदान के कई शहीद अफराद की अलविदाई और तदफीन की तकरीबात में नुमायां नज़र आनी चाहिए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुल्क के मौजूदा नाजुक हालात में मुमताज़ ईरानी उलमा ने हुकूमत के इक़दामात की हिमायत की और उन्हें सराहा। हालिया मुफ़ाहमतों और मुआशी और तिजारती मुआहदों का जिक्र करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि क़ुम के दीनी मदारिस के मुज्तहिदीन और मुमताज़ उलमाए दीन ने इस पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और इन मुआहदों को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मस्बत कदम करार दिया। इसके अलावा ईरान की नीब सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान पर आयद बाज़ मालियाती और गैर मुल्की ज़र मुबादला से मुतालिक पाबंदियों में नरमी आई है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि ईरान के हालिया मुआहदों के नतीजे में तेल की बरामदात का तसलसल बरकरार रहा है, बाज़ मालियाती और ज़र मुबादला की पाबंदियों में नरमी आ गई है और मुआशी ताउन के नए मौक़े भी पैदा हो गए हैं। इसके अलावा कल ईरान के सरकारी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा था
کہ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت ایران دوبارہ اپنا تیل فروخت کر پا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ محمد باقر قالیباف کے مطابق جس دن ناکہ بندی ختم ہوئی اس دن سے آج تک ہم 4 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل برآمد کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس اس سے پہلے کے تقریباً 50 سے 60 دنوں میں ہم 1 بیرل تک تیل برآمد نہیں کر پائے تھے۔ یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشکه نفت هم صادر نکردیم. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کل رات کو نشر ہونے والا محمد باقر قالیباف کا یہ انٹرویو درمیان میں ہی اچانک سے کٹ گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی اور نشریات چلا دی گئی تھی۔ اور پھر آج محمد باقر قالیباف کی ٹیم نے سرکاری براڈ کاسٹر کی جانب سے انٹرویو کو درمیان میں کاٹنے کے اس عمل پر سخت رد عمل بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کے مطابق منگل کو ایران کے سرکاری ٹی وی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے سربراہ اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا انٹرویو براڈ کاسٹ کے درمیان میں ہی روک دیا تھا، جس پر محمد باقر قالیباف کی ٹیم نے سرکاری چینل پر سخت تنقید کی ہے۔ اور آج ایران کی پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد باقر قالیباف کی یہ گفتگو ٹی وی پر نشر ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی ایران کی سرکاری براڈ کاسٹنگ کمپنی IRIB کو فراہم کر دی گئی تھی، لیکن افسوس کہ اس انٹرویو کی نشریات درمیان میں ہی روک دی گئیں۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ یہ گفتگو پہلے سے ریکارڈ کی گئی تھی، اس لیے اگر IRIB کے حکام نے طریقہ کار کے خلاف اس کا کوئی حصہ نشر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی کم از کم یہ ذمہ داری تو تھی کہ وہ اس بارے میں پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر سے رابطہ کرتے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر کے مطابق جن حصوں کو نشر نہیں کیا گیا ان میں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنے، ایران کے منجمد اثاثے اور 300 ارب ڈالرز کے تعمیر نو کے فنڈ جیسے موضوعات شامل تھے، جبکہ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا تھا کہ محمد باقر قالیباف کے انٹرویو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دوسرا حصہ آج رات نشر کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران میں شروع سے ہی امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے پر سخت گیر حلقوں کی جانب سے سخت تنقید سامنے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے AFP کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے اندر بہت سے سخت گیر رہنما جن میں قدامت پسند اراکین پارلیمنٹ اور میڈیا شخصیات شامل ہیں، وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر تنقید کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ سرکاری ٹی وی کے ایک میزبان نے یہ مطالبہ تک کر دیا تھا کہ تہران کا مہر آباد ایئرپورٹ بند کر دیا جائے تاکہ ایران کی مذاکراتی ٹیم امریکی وفد سے بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ نہ جا پائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی پاسداران انقلاب اور دیگر سخت گیر حلقے اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ایک مستقل فیس کی وصولی چاہتے ہیں، جبکہ سویلین قیادت، ایران کی سویلین قیادت فی الحال منجمد اثاثوں کو حاصل کر کے ایران کی معیشت کی بحالی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے واقف حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں طاقت کی جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ جہاں سویلین رہنما منجمد کیے گئے اربوں ڈالرز کے اثاثے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہیں سخت گیر فوجی حکام اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان کی قیادت میں ایران کے سویلین رہنما کوشش کر رہے ہیں کہ منجمد کیے گئے اربوں ڈالرز کے فنڈز جاری ہو جائیں تاکہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے معاشی مسائل اور تیل کی صنعت کو پہنچنے والے شدید نقصان سے متاثر لاکھوں ایرانیوں کو کچھ ریلیف مل سکے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کے اپنے منصوبے ہیں، خاص طور پر پاسداران انقلاب کے اپنے منصوبے ہیں، اور پاسداران انقلاب ہر قیمت پر اسٹریٹ آف ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس کا مقصد وہاں گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول وصول کرنے کا ایک منافع بخش نظام قائم کرنا ہے تاکہ ایران کی مسلح افواج کو مالی فائدہ پہنچے اور پورے خطے کے سیکورٹی نظام پر اس کا اثر و رسوخ قائم رہے۔ اور ایران کے اندر اس گروپ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ قطر میں منجمد اربوں ڈالرز کی بحالی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس گروپ نے ایران کے بجائے عمان کے پانیوں میں امریکہ کی حمایت سے قائم راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بات چیت سے واقف حکام کے مطابق پاسداران انقلاب نے ثالثوں سے کہا ہے کہ اگر دوحہ مذاکرات میں یہ ضمانت نہ دی گئی کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر صرف ایران کا مکمل کنٹرول ہوگا تو وہ اس راستے کو دوبارہ بند کر دیں گے، اور پاسداران انقلاب یہ بھی چاہتی ہے
کہ امریکہ اور دوسرے ممالک عمان کے قریب واقع اسٹریٹ آف ہرمز کے جنوبی حصے سے جہاز گزارنے کے اپنے منصوبے ختم کر دیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں قطر کی نگرانی میں رکھے گئے ایران کے 6 ارب ڈالرز بھی شامل ہوں گے، جنہیں صدر مسعود پزشکیان ایران کی معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کی معیشت کو غیر ملکی زر مبادلہ کی سخت ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2 سال پہلے معیشت کو بہتر بنانے اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے وعدے پر منتخب ہونے والے صدر مسعود پزشکیان کی حکومت کو ایران کی اصل طاقت سمجھی جانے والی پاسداران انقلاب کمزور کر رہی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منجمد فنڈز کی بحالی کا انحصار ایران کے رویے پر ہوگا، جس میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رکھنا بھی شامل ہے، جبکہ پاسداران انقلاب اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھتی ہے اور ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتی ہے جس کے تحت بظاہر سیکیورٹی اور ماحولیاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز سے آزادانہ طور پر گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جائے۔ اور ایرانی حکام کا نجی طور پر کہنا ہے کہ ایسی ادائیگیوں سے سالانہ 40 ارب ڈالرز تک کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے مشیروں اور ثالثوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا منجمد فنڈز کی بحالی سے زیادہ اہم ہے، جبکہ امریکہ نے ان فنڈز کو صرف انسانی ہمدردی کے اخراجات کے لیے مختص کیا ہے۔ اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایران نے گزشتہ ہفتے عمان کے پانیوں سے گزرنے والے جن جہازوں پر حملہ کیا تھا، ان میں سے ایک جہاز قطر سے 20 لاکھ بیرلز تیل لے کر جا رہا تھا۔ مذاکرات سے واقف حکام کے مطابق یہ پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار نہ رہا تو وہ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے کچھ بااثر علماء نے بھی پاسداران انقلاب کے سخت موقف کی حمایت کی ہے۔ ایران کے مشاورتی ادارے مجلس خبرگان رہبری، جو عموماً سپریم لیڈر کے موقف کی عکاسی کرتا ہے، اس نے ہفتے کے دن ایرانی مذاکرات کاروں سے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل لبنان پر حملے بند نہیں کرتا اسٹریٹ آف ہرمز بند رہنی چاہیے۔ اس حوالے سے مجلس خبرگان رہبری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا حکام کی ذمہ داریوں کے خلاف ہے اور اسے ایک اسٹریٹجک غلطی سمجھا جاتا ہے، اور سخت گیر حلقوں کے اس موقف کی وجہ سے ہی صدر مسعود پزشکیان نے پیر کو ایران میں دینی تعلیم کے سب سے بڑے مرکز قم کا دورہ کیا تاکہ وہ وہاں کے سینئر علماء کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اور قم میں صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے ممتاز عالم آیت اللہ شبیری زنجانی کے سامنے قطر میں منجمد 6 ارب ڈالرز کی بحالی سے ہونے والے فوائد بیان کیے۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ امن معاہدے کو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور مسعود پزشکیان کے مطابق ایران کے اندر اور باہر کے کچھ حلقے اس سفارتی عمل کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ عمان نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے ایک پروپوزل امریکی حکام کو پیش کیا ہے، اور CNN کے مطابق ایک علاقائی سفارتکار اور اس معاملے سے واقف ایک امریکی سورس کے مطابق عمان نے حال ہی میں اسٹریٹ آف ہرمز کے مستقبل سے متعلق امریکہ اور دیگر اتحادیوں کو ایک پروپوزل پیش کیا ہے۔ تاہم علاقائی سفارتکار کے مطابق یہ پروپوزل ابھی حتمی نہیں ہے، اور اس پروپوزل میں یہ منصوبہ شامل ہے کہ شپنگ کمپنیاں اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرنے کے لیے سروس فیس ادا کریں، تاہم ان ادائیگیوں کو ٹول نہیں کہا جائے گا۔ سفارتکار نے سروس فیس اور ٹول کے درمیان فرق کی مزید وضاحت نہیں کی۔ سفارتکار نے مزید کہا کہ اس تجویز پر اب بھی اہم اختلافات موجود ہیں، اور توقع ہے کہ اس ہفتے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں یہ تجویز بھی زیر بحث آئے گی۔ مذاکرات سے واقف ایک اور علاقائی سورس کے مطابق عمان اسٹریٹ آف ہرمز میں فیس پر مبنی نظام نافذ کرنے پر زور نہیں دے رہا، جبکہ امریکی سورس کے مطابق امریکی مذاکرات کاروں کو اس تجویز پر کچھ تحفظات ہیں جن پر وہ عمانی حکام سے بات کریں گے۔ تاہم اس امریکی سورس نے یہ بھی کہا کہ عمان اب بھی اس موقف پر قائم ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ٹول وصول نہیں کیا جائے گا، اور اس تجویز میں لازمی ٹول کی کوئی شرط شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ صدر ٹرمپ حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف دوبارہ مکمل جنگ شروع کرنے کے امکان پر بھی غور کر رہے ہیں، حالانکہ امریکہ ایران جنگ میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ٹرمپ جنگ ختم کرنے اور معاہدہ کرنے کے لیے ڈیسپریٹ نظر آئے، مگر پھر بھی امریکی میڈیا ایسی خبریں رپورٹ کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہونے والی حالیہ بات چیت سے واقف امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف دوبارہ مکمل جنگ شروع کرنے کے امکان پر غور کیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈینکن سے مزید حملوں کے بارے میں کئی بار بات کی ہے، لیکن فی الحال ٹرمپ نے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس بات چیت میں اس بات پر غور کیا گیا کہ آیا امریکہ مذاکرات ختم کر کے ایران پر دوبارہ مکمل فوجی حملے شروع کرے۔ بعض حکام نے
اسے ادھورا کام مکمل کرنا قرار دیا۔ اگرچہ ٹرمپ نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایک اور بڑے فوجی حملے کی صورت میں سفارتی عمل متاثر ہو سکتا ہے اور ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے امریکی مقصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے 18 اگست کی آخری ڈیڈ لائن گزر بھی جائے تو انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مذاکرات کو کامیاب ہونے کے لیے مزید وقت مل جائے گا۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فی الحال اس بات سے مطمئن ہے کہ جب بھی ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے جواب میں محدود حملے کیے جائیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کسی تنازع کے دوران پینٹاگون کی جانب سے صدر ٹرمپ کو فوجی آپشنز کے بارے میں بریفنگ دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اور صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر باضابطہ اور غیر رسمی دونوں طرح کے اجلاس کرتے رہے ہیں۔ تاہم حالیہ بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری تعطل کو ختم کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور ٹرمپ نے دوبارہ جنگ شروع کرنے کا امکان ابھی مکمل طور پر مسترد نہیں کیا ہے۔ بعض حکام کا کہنا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس بات کا بالواسطہ اعتراف ہوگا کہ ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ناکام ہو گیا، جبکہ عوامی طور پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس فوجی کارروائی کا اختیار موجود ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سفارتی مذاکرات میں تعطل کے باعث صدر ٹرمپ نے دوسرے ممکنہ راستوں پر بھی غور شروع کر دیا ہے اور وہ اپنے مشیروں سے نئی تجاویز مانگ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور جنرل ڈین کین نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر دوبارہ بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کرنے کے مختلف آپشن صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مارچ کے آخر تک اعلیٰ فوجی رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی تھی کہ ایران کے فوجی خطرے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مزید کئی ہفتوں کی کارروائی درکار ہوگی۔ اس کے باوجود ٹرمپ نے 7 اپریل کو ابتدائی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ کچھ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے ٹرمپ نے بار بار بڑے پیمانے کی فوجی کارروائیوں کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ اپنے مشیروں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ صرف اسی صورت میں دوبارہ شروع کریں گے جب ایران امریکی فوجیوں کو قتل کرے گا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ سپریم کورٹ نے 71 سال پرانے وراثتی تنازع میں والدہ اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے مرد آپ کو وراثتی جائیداد میں آپ کے حصے سے محروم کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے، جنہوں نے جسٹس شکیل احمد کے ساتھ 2 رکنی بینچ میں کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق اہم فیصلہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دیے اور خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق اہم آبزرویشنز دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر وہ رسم، رواج، طریقہ، معاہدہ یا ہیلا جس کے نتیجے میں کسی خاتون وارث کو اس کے قانونی حصے سے محروم کر دیا جائے، نہ صرف اسلامی احکامات کے خلاف ہے بلکہ آئین میں درج مساوات، انسانی وقار، سماجی انصاف، حقیقت کے تحفظ کے اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ مقدمے سے متعلق جائیداد کے مالک روشن کا 1955 میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد 4 اپریل 1955 کو ان کے قانونی ورثہ کے حق میں وراثتی منتقلی نمبر 74 درج کی گئی۔ اسی روز ایک اور منتقلی نمبر 75 بھی درج کی گئی جو ایک مبینہ زبانی ہبہ یعنی تحفے کی بنیاد پر تھی۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ مرحوم کی بیوہ اور بیٹیوں نے یہ ہبہ مرحوم کے 2 بیٹوں کے حق میں کیا تھا۔ دونوں ٹرانسفرز کی 17 اپریل 1955 کو باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ اس کے بعد جائیداد پر قبضہ کرنے والے 2 بھائیوں کے بیٹے اور پھر ان کے جانشین اس جائیداد پر قابض رہے اور بعد میں انہوں نے اپنے وارثوں کے حق میں مختلف لین دین بھی کیے۔ متاثرہ خواتین یعنی مرحوم کی بیوہ اور بیٹیوں نے ایک دعویٰ دائر کیا جس میں منتقلی نمبر 75 کی قانونی حیثیت اور اس کی بنیاد پر ہونے والے بعد کے تمام لین دین کو چیلنج کیا گیا، مگر ان کا یہ دعویٰ ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل بھی اپیلیٹ کورٹ نے مسترد کر دی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیل بھی 26 جنوری 2016 کے فیصلے کے ذریعے خارج کر دی گئی۔ درخواست گزار خواتین کے وکیل کا موقف ہے کہ ماتحت عدالتوں نے یہ قرار دے کر سنگین غلطی کی کہ منتقلی نمبر 75 ایک درست تحفے کا ثبوت ہے، یعنی مرحوم کی بیوہ اور بیٹیوں کا مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے مرحوم کی جائیداد میں اپنا حصہ مرحوم کے بیٹوں کو تحفے میں نہیں دیا تھا، بلکہ مرحوم کے بیٹوں نے خود ہی اس جائیداد کو والدہ اور بہنوں کی طرف سے تحفہ قرار دے کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ خواتین کے وکیل کا کہنا ہے کہ تحفہ ثابت کرنے کی پوری ذمہ داری ان افراد پر تھی
جن کے حق میں یہ تحفہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن ایک درست تحفے کے بنیادی عناصر یعنی اس کا واضح اعلان، اس کی قبولیت اور قبضے کی حوالگی کسی بھی آزاد اور قابل اعتماد ثبوت کے ذریعے ثابت نہیں کیے گئے۔ صرف منتقلی درج ہو جانے سے کسی شخص کو ملکیت حاصل نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی طویل عرصے تک قبضے میں رہنا اس بنیادی خامی کو دور کر سکتا ہے کہ خود تحفہ ہی ثابت نہیں کیا گیا۔ ماتحت عدالتیں سپریم کورٹ کے ان مسلمہ اصولوں کو صحیح طور پر سمجھنے میں ناکام رہیں جو خواتین ورثہ کے وراثتی حقوق کے تحفظ سے متعلق ہیں، اور انہوں نے پرانے ریونیو ریکارڈ کو بلا وجہ غیر معمولی اہمیت اور قانونی حیثیت دے دی۔ دوسری جانب جواب دہندگان یعنی مرحوم کے بیٹوں کے وکیل نے ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کی حمایت کی۔ ان کا موقف ہے کہ منتقلی نمبر 75 1955 میں منظور ہوئی تھی اور کئی دہائیوں تک اسے کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ جواب دہندگان بھائیوں کے وکیل نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ مرحوم کے بیٹے اور ان کے ورثہ مسلسل اس جائیداد پر قابض رہے، اس پر کاشت کرتے رہے اور مالک ہونے کے تمام حقوق استعمال کرتے رہے۔ مرحوم روشن کی بیوہ اور بیٹیوں کو اس منتقلی کا مکمل علم تھا، اور ان کا طویل عرصے تک خاموش رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مرحوم کے بیٹوں کی ملکیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان کا دعویٰ مدت میعاد یعنی ٹائم لیمیٹیشن گزر جانے کی وجہ سے واضح طور پر ناقابل سماعت تھا، اور ماتحت عدالتوں کے متفقہ فیصلوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ مداخلت کرے، یعنی یہ بھائیوں کے وکیل کا مقدمہ تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ابتدائی طور پر ہی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جواب دہندگان کے پورے دعوے کی بنیاد منتقلی نمبر 75 پر قائم ہے۔ جب اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تو مبینہ تحفے سے فائدہ اٹھانے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ قانون کے مطابق اس کو ثابت کریں کہ یہ ایک تحفہ تھا جو کہ بہنوں یا پھر بیوہ نے دیا تھا۔ لہٰذا مرحوم کے بیٹوں پر عائد ہونے والی ذمہ داری صرف یہ ثابت کرنے تک محدود نہیں تھی کہ ایک درست تحفے کے قانونی تقاضے پورے ہوئے۔ اس مبینہ تحفے کا نتیجہ یہ تھا کہ مرحوم روشن کی بیوہ اور بیٹیوں کو ان کے قیمتی وراثتی حقوق سے محروم کر دیا گیا، حالانکہ یہ حقوق قانون کے تحت پہلے ہی ان کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ ایسی صورتحال میں چونکہ جواب دہندگان یعنی مرحوم روشن کے بیٹے ہی اس لین دین سے فائدہ اٹھانے والے تھے، اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ مضبوط، واضح اور قابل اعتماد ثبوت کے ذریعے نہ صرف یہ ثابت کریں کہ ہبہ یعنی تحفے کا اعلان، اس کی قبولیت اور قبضے کی حوالگی واقعی ہوئی تھی، بلکہ یہ بھی ثابت کریں کہ خواتین ورثہ کو ان حقوق کی نوعیت، وسعت اور ان نتائج کا بھی مکمل علم تھا جن سے وہ دستبردار ہونے والی تھیں۔ تاہم عدالتی ریکارڈ ان دونوں پہلوؤں پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ اس طرح جواب دہندگان یعنی مرحوم کے بیٹے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے جو قانون نے واضح طور پر ان پر عائد کی تھی۔ یہ کوتاہی اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے کہ یہ مبینہ ہبہ کسی اجنبی شخص کے حق میں نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہی افراد کے حق میں کیا گیا تھا جنہیں خواتین ورثہ کو وراثت سے محروم کرنے کا براہ راست فائدہ پہنچنا تھا۔ ایسی صورتحال میں قانون عدالت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے لین دین کا انتہائی باریک بینی اور سختی سے جائزہ لے۔ صرف منتقلی کا اندراج موجود ہونا یا طویل عرصے تک جائیداد پر قبضہ برقرار رہنا اس بات کا متبادل ثبوت نہیں بن سکتا کہ خواتین ورثہ نے اپنے وہ حقوق جو وراثت کے ذریعے پہلے ہی ان کے حق میں منتقل ہو چکے تھے پوری آگاہی اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیے تھے۔ تاہم ماتحت عدالتوں نے اس تنازع کا جائزہ بالکل مختلف زاویے سے لیا۔ انہوں نے یہ جانچنے کے بجائے کہ آیا مرحوم کے بیٹے ہبہ ثابت کرنے کی اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر سکے تھے یا نہیں، یہ فرض کر لیا کہ صرف منتقلی کا اندراج ہی اس لین دین کا ثبوت ہے۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا 1955 میں واقعی ایک درست زبانی ہبہ کیا گیا تھا یا نہیں۔ اس کے کئی سال بعد پیش آنے والے واقعات مرحوم کے بیٹوں کو اس ذمہ داری سے بری نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مبینہ ہبہ کے تمام ضروری قانونی عناصر کو ثابت کریں۔ ہائی کورٹ نے بھی اس بات پر بہت زیادہ انحصار کیا کہ خواتین کو دعویٰ دائر کرنے سے کئی سال پہلے ہی اس منتقلی کا علم ہو گیا تھا۔ تاہم اس طریقہ کار میں دو الگ الگ قانونی سوالات کو آپس میں ملا دیا گیا۔ کسی منتقلی کا علم ہو جانا مدت میعاد یعنی ٹائم لیمیٹیشن کے تعین کے لیے تو اہم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس منتقلی میں درج لین دین کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ خواتین کو منتقلی نمبر 75 کا کئی دہائیوں پہلے علم ہو گیا تھا، تب بھی یہ بات مرحوم کے بیٹوں کو اس ذمہ داری سے آزاد نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خود ہبہ کو آزاد اور قابل اعتماد ثبوتوں کے ذریعے ثابت کریں۔ یہ سوال کہ خواتین کو منتقلی کا علم تھا یا نہیں تھا، اور یہ سوال کہ کیا حقیقت میں ایک درست ہبہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دونوں الگ الگ قانونی مسائل ہیں۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ خود مرحوم کے بیٹوں نے ایسے شواہد پر انحصار کیا جن سے ظاہر ہوتا ہے
کہ والد کے انتقال کے بعد بھی کئی سال تک زمین کی پیداوار میں خواتین ورثہ کو ان کا حصہ بٹائی کے نام پر دیا جاتا رہا۔ یہ حقیقت مرحوم کے بیٹوں کے موقف کی تائید کرنے کے بجائے اس دعوے پر شک پیدا کرتی ہے کہ بیوہ اور بیٹیوں نے 1955 ہی میں اس جائیداد پر اپنے تمام ملکیتی حقوق مکمل اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ اگر واقعی ایک درست اور مکمل ہبہ کیا گیا ہوتا تو خواتین کو زمین کی کمائی میں سے حصہ کیوں دیا جاتا رہا؟ ماتحت عدالتیں ریکارڈ کے اس اہم پہلو کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کی اہمیت کا جائزہ لینے میں ناکام رہیں۔ تاخیر کے اثرات کا جائزہ لینے سے پہلے عدالتوں پر لازم تھا کہ وہ پہلے یہ طے کرتی کہ آیا جواب دہندگان ایک درست ہبہ ثابت کرنے کی اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر سکے تھے یا نہیں کر سکے تھے۔ عدالتوں نے یہ جائزہ لینے کے بجائے بعد کے قبضے، ریونیو ریکارڈ کے اندراجات اور وقت گزر جانے کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا کہ ہبہ ہو چکا تھا۔ اس طرح ماتحت عدالتیں واضح غلطی کا شکار ہوئیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لینے پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جائیداد کا قبضہ خواتین کی جانب سے مردوں کے حوالے کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی قانون کے مطابق ایک درست ہبہ کے لیے قبضے کی حوالگی بنیادی اور لازمی شرائط میں سے ایک ہے۔ کسی بھی گواہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا عمل تھا جس کے ذریعے مبینہ طور پر قبضہ بہنوں یا بیوہ کی طرف سے مردوں کو دیا گیا۔ کسی گواہ نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ یہ قبضہ کب دیا گیا، کس طریقے سے منتقل ہوا، یا تحفہ دینے والوں نے کس طرح جائیداد پر اپنا اختیار ختم کر کے اسے تحفہ حاصل کرنے والوں کے حوالے کر دیا۔ ایک دوسرے مقدمے میں سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ خواتین ورثہ کے وراثتی حقوق اسلامی قانون میں خاص اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور یہ عوامی پالیسی کا بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ اسی اصول پر یہ عدالت مسلسل عمل کرتی رہی ہے اور حال ہی میں ایک اور مقدمے میں بھی اس کی دوبارہ توثیق کی گئی ہے۔ چیلنج کیے گئے ماتحت عدالتوں کے فیصلوں میں بھی خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ سے متعلق سپریم کورٹ کے مسلسل اور مستحکم عدالتی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ خواتین ورثہ کو اکثر ایسے انتظامات کے ذریعے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو عدالتی جانچ پڑتال پر پورا نہیں اترتے، اور عدالت نے اس بات کو بھی دہرایا تھا کہ خواتین کی جانب سے وراثتی حقوق سے دستبرداری کے ہر دعوے کو انتہائی احتیاط سے دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ جعلی دستاویزات، دھوکے پر مبنی بیانات اور ریونیو ریکارڈ میں رد و بدل کے ذریعے خواتین کو مسلسل ان کے قانونی وراثتی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ عدالتوں کو طریقہ کار کی تکنیکی باتوں کو اس محرومی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہم اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ماتحت عدالتوں کے فیصلے ایک دوسرے سے متفق ہیں، لیکن جب ایسے فیصلے قانونی اصولوں کی غلط سمجھ پر مبنی ہوں اور اہم شواہد کو غلط پڑھنے یا مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہوں تو پھر ایسے فیصلے وہ قانونی احترام برقرار نہیں رکھتے جو عام طور پر متفقہ حقائق پر مبنی فیصلوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اعلیٰ عدالت کی مداخلت نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ماتحت عدالتیں اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہی کہ مرحوم کے بیٹوں پر صرف منتقلی ثابت کرنے کی نہیں بلکہ خود ہبہ ثابت کرنے کی بھی ذمہ داری تھی۔ ماتحت عدالتیں اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر گئی کہ اگر ایک شریک وارث جائیداد پر قابض ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شریک وارثوں کے حقوق خود بخود ختم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ماتحت عدالتیں اس بات کو بھی صحیح طور پر نہ سمجھ سکیں کہ زمین کی پیداوار میں حصہ بٹائی دینا لازماً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خواتین ورثہ اپنی ملکیت سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکی تھی۔ ایسے تمام لین دین جن کے نتیجے میں خواتین ورثہ کو وراثت سے محروم کیا جائے ان کا انتہائی باریک بینی اور سخت جانچ کے ساتھ جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اختتام سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر واضح کر دیں کہ وراثت کا حق کوئی ایسا انعام نہیں ہے جو خاندان کے مرد افراد اپنی مرضی سے دیں، اور نہ ہی کوئی ایسی رعایت ہے جو رسم و رواج، سہولت یا خاندانی رضامندی پر منحصر ہو۔ یہ شریعت اور قانون دونوں کے تحت ایک ایسا حق ہے جو مرنے والے کے انتقال کے فوراً بعد خود بخود ورثہ کو منتقل ہو جاتا ہے، اور اسے نجی معاہدوں، سماجی دباؤ، مشکوک ریونیو اندراجات یا قانونی کارروائی کے حربوں کے ذریعے ختم یا سلب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عدالت بارہا اس بات پر زور دے چکی ہے کہ اسلامی قانون میں وراثت کا قانون ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ دولت کی تقسیم کے اس خدائی نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کا مقصد خاندان اور پورے معاشرے میں معاشی انصاف قائم کرنا ہے۔ تاہم عدالتوں کے تجربے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کو آج بھی مختلف طریقوں سے اپنے قانونی وراثتی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ان طریقوں میں جعلی تحفے یا عطیے، ریونیو ریکارڈ میں رد و بدل، دھوکے سے کرائی گئی دستبرداریاں، زبردستی کرائے گئے خاندانی معاہدے اور ایسے طویل عدالتی مقدمات شامل ہیں جن کا مقصد اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والی خواتین کو تھکا دینا ہوتا ہے۔ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے پہلے سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں اسلامی قانون میں خواتین کے مقام کا گہرائی سے جائزہ لیا تھا اور قرار دیا تھا کہ خواتین کے وراثتی حقوق کا تحفظ
اور ان پر عمل درآمد عوامی پالیسی کا نہایت اہم معاملہ ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنا کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والی سماجی ناانصافی ہے جو اسلام کے واضح احکامات کے باوجود برقرار ہے۔ یہ مشاہدات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے 3 دہائیوں سے بھی زیادہ پہلے تھے۔ در حقیقت اس نوعیت کے تنازعات کا مسلسل سامنے آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا عمل اکثر عدالتوں میں نہیں بلکہ گھروں، خاندانوں اور برادریوں میں شروع ہوتا ہے، جہاں خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مذہب اور قانون کی طرف سے دیے گئے اپنے حقوق کو روایت، خاندانی عزت یا سماجی سہولت کے نام پر قربان کر دیں۔ پاکستان کا آئین خواتین کو ان کے قانونی وراثتی حقوق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین کا آرٹیکل 2A اسلام کے بیان کردہ جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور سماجی انصاف کے اصولوں کو آئین کا حصہ بناتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 227 یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام قوانین کو اسلامی احکامات کے مطابق بنایا جائے۔ جب ان آئینی ضمانتوں کو وراثت سے متعلق اسلامی احکامات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو کسی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عدالت نے لکھا ہے کہ اگر خواتین کو وراثت کے ذریعے قانوناً ملنے والی جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہو تو ریاست خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ اگر خواتین کو وہ جائیداد ہی نہ ملے جو قانون کے تحت ان کی ملکیت بن چکی ہے تو قانون کے سامنے مساوات کی آئینی ضمانت محض ایک کھوکھلا دعویٰ بن کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا آئین ریاست کے تمام اداروں بشمول عدالتوں اور ریونیو حکام پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین ورثہ اپنی قانونی وراثت کو صرف کاغذی حق کے طور پر نہیں بلکہ عملی اور مؤثر انداز میں حاصل بھی کر سکیں، اسے اپنے پاس رکھ بھی سکیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ ہر وہ رسم، رواج، طریقہ، معاہدہ یا ہیلا جس کے نتیجے میں کسی خاتون وارث کو اس کے قانونی حصے سے محروم کر دیا جائے نہ صرف اسلامی احکامات کے خلاف ہے بلکہ آئین میں درج مساوات، انسانی وقار، سماجی انصاف اور حق ملکیت کے تحفظ کے اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ تاہم یہ ذمہ داری صرف ریاست پر ہی عائد نہیں ہوتی۔ خاندان، برادری کے رہنما، علماء دین، وکلاء، ریونیو حکام اور سول سوسائٹی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ان حقوق کو نہ کمزور ہونے دیں اور نہ ہی ختم ہونے دیں، جو معاشرہ انصاف کی تعریف تو کرتا ہو لیکن ساتھ ہی خواتین کو ان کی قانونی وراثت سے محروم کیے جانے کو برداشت بھی کرتا ہو۔ وہ ایک ایسے تضاد کا شکار ہو جاتا ہے جسے نہ آئینی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ وراثت کے تنازعات سے نمٹنے والی تمام عدالتوں اور ریونیو حکام کو ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ قانون کا رجحان خواتین جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہیں ان کے وراثتی حقوق کے تحفظ کی طرف ہے نہ کہ انہیں ختم کرنے کی طرف ہے۔ اس لیے ہر اس لین دین کا جس کے نتیجے میں کسی خاتون وارث کو وراثت سے محروم کر دیا جائے انتہائی احتیاط، پوری ہوشیاری اور سخت عدالتی جانچ کے ساتھ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ آخر میں عدالت نے لکھا کہ اوپر بیان کی گئی وجوہات کی بنا پر یہ اپیل منظور کی جاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ، ایپلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور ڈگریاں کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ درخواست گزار خواتین قانون وراثت کے مطابق اپنے اپنے حصوں کی حقدار ہوں گی۔ ریونیو حکام قانون کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں تمام ضروری اصلاحات کریں گے اور ورثہ کے حصوں کے تعین اور علیحدگی کے لیے بھی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مسلسل اور مزید خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات اور جواب میں افغانستان میں پاکستان کی جانب سے فضائی کارروائیاں مسلسل رپورٹ ہو رہی ہیں اور اب افغانستان کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کی جانب ڈرونز لانچ کیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 30 جون کو افغان طالبان رجیم نے بلوچستان کی طرف 4 کم صلاحیت کے ڈرونز لانچ کیے۔ یہ ڈرون حملہ ان دہشت گرد گروپس کی سرپرستی اور حمایت کا حصہ تھا جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے ان ڈرونز کو فوراً شناخت کر لیا اور سیکورٹی فورسز نے 4 ڈرونز کامیابی سے تباہ کر دیا۔ ISPR کے مطابق فوری اور مؤثر کارروائی کی وجہ سے دشمن کا یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔ ISPR نے مزید کہا کہ افغان طالبان رجیم کی ایسی کارروائیوں کا مقصد اپنے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا ہے جو اس وقت طالبان کی سخت پالیسیوں اور طرز حکومت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ افغان طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ صرف افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ اپنے عوام کو ایسے اقدامات اور کھوکھلے بیانات کے ذریعے بہلانے کے بجائے انہیں دہشت گردوں کی سرپرستی ختم کرنی چاہیے۔ ISPR کے مطابق اگر افغان طالبان پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی اور سرحد پار کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو انہیں بھرپور جواب دیا جائے گا جس کا انہیں بھاری نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے 19 جون کو افغانستان نے دعویٰ کیا تھا
کہ اس نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں داعش کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے، مگر پاکستان نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ افغانستان سے آنے والا ایک کم صلاحیت کا ڈرون ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ کراچی میں دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے اس حملے کے بعد افغانستان میں کارروائی کی تو افغان طالبان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی کارروائی میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ 29 جون کو بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں افغانستان میں پاکستان کی کارروائی کی مذمت کی تھی، جس کے جواب میں آج دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بھارت کی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت کی وزارت خارجہ کے اس بے بنیاد بیان کو مسترد کرتا ہے، جس میں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاکستان کی جائز، محدود اور متناسب کارروائی پر اعتراض کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ بیان ایسے ملک کی طرف سے آیا ہے جس کی تاریخ اپنے ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے، ان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے سے بھری ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت آج بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو دبائے ہوئے ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی خلاف ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروپس کی مدد اور سرپرستی بھی کرتا رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ پابندیوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بھارت مسلسل خطے کا امن خراب کرنے والا کردار ادا کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس لیے پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کو کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ضروری قدم اٹھاتا رہا ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت، اللہ حافظ۔